बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो क्लास 9th हम आज स्टार्ट करते हैं। अपना दूसरा चैप्टर, हमने पहला चैप्टर कर लिया था, आपको पता है, तारुफ कुरान था। हमने कुरान मजीद का ये वाला तारुफ कर लिया था, इसके मुख्तसर सवालात और तफसीलन सवालात कर लिए थे। तो चूँकि आज हमारा दूसरा है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि इसके आज शॉर्ट आंसर और इसके तफसीलन जो जवाब है वो कैसे किए जाएंगे। तो आज हम पढ़ते हैं कि मुख्तसर जवाब दे। सबसे पहला है हदीस से क्या मुराद है। ठीक है, क्या है हदीस से क्या मुराद है। तो इसका जो जवाब है वो मैं आपको बताने लगी हूँ कि इसका दो तरह से जवाब आएगा। किस तरह से जवाब आएगा? इसका जवाब आएगा हदीस के लफ्ज़ी मायनी बात और गुफ्तगू के हैं। एक तो ये हो जाएगा, ठीक है, और ये वैसे भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में आ सकता है कि हदीस के लफ्ज़ी मायनी क्या है। तो आप इसका जवाब लिखेंगे हदीस के लफ्ज़ी मायनी बात और गुफ्तगू के हैं। ठीक है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी है और ये मुख्तसर जवाब का पहला पॉइंट भी है। और सेकंड में आ जाते हैं शरई इस्तिलाह में वो कौल और वो अमल जिसकी निस्बत नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हो, हदीस कहलाता है। मतलब ये दोनों लाइनें आपकी जवाब में शामिल होंगी। अब ये दूसरा अगर आप देखें तो इसमें ये जो लिखा है शरई इस्तिलाह का मायना क्या है, तो ये भी एक शॉर्ट आंसर बनता है। जैसे शरई इस्तिलाह में वो कौल और अमल जिसकी निस्बत नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हो, हदीस कहलाता है। ये वैसे दो शॉर्ट आंसर बनते हैं और अगर हम देखें अपने मुख्तसर जवाब में तो एक ही बनता है। जो हमारा मुख्तसर जवाब दे में एक सवाल है कि हदीस के क्या मायने हैं, उसमें लफ्ज़ी और शरई इस्तिलाही दोनों मायने आ जाएंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं दूसरे में है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्दा इखलाक वाला किसे करार दिया है। तो यहाँ पर आएगी हदीस नंबर 1। हदीस नंबर 1 में आ जाता है, आपने इसे कैसे लिखना है? आपने इसे लिखना है तर्जुमा। आपने फरमाया और तर्जुमा, आपने लिखना है जवाब, आपने फरमाया और तर्जुमा। मोमिनों में से कामिल तरीन ईमान वाला वो है जो अपने अखलाक में बेहतरीन है और इन सब में वो है जो अपनी बीवियों के लिए बेहतर है। ठीक है, आपको समझ में आ गया? सही है, हम तर्जुमा लिखेंगे, जवाब लिखेंगे पहले कि सेकंड का ये जवाब है, उसके बाद तर्जुमा और उसके बाद ये हदीस का तर्जुमा हम लिख के इसके जवाब को मुकम्मल कर देंगे। थर्ड पे आ जाते हैं हदीस की अहमियत से मुतल्लिक कुरान मजीद की एक आयत का तर्जुमा तहरीर करें। ठीक है, अब यहाँ पर कुरान मजीद की हमारे पास 2 आयत हैं। कौन कौन सी हैं? आप उसकी अरबी भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि आपको इनका हवाला ज़रूर दिया करें। इनका हवाला क्या है? ये कि पहले आप ये सारी आयत को लिखेंगे अरबी में और उसकी आयत नंबर लिखेंगे और उसका सूरे मोहम्मद 33वीं आयत हवाला लिखेंगे। इससे इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है, एग्जामिनर इम्प्रेस होता है कि बच्चे ने सारा अच्छा याद किया है। उसके बाद आप लिखेंगे तर्जुमा, जवाब लिख के तर्जुमा, ए ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन की इताअत करो और अपने माल ज़ाया मत करो। एक तो ये आयत है, अगर आपको इससे आसानी लगती है तो आप इसको लिख दें। दूसरी है इरशाद बारी ताला है तर्जुमा, और जो कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें अता फरमाए तो उसे ले लो और जिससे तुम्हें मना फरमाए तो उससे रुक जाओ। अब आपके पास 2 तर्जुमे हो गए हैं। आपने लिखना है जवाब, इरशाद बारी ताला है तर्जुमा, ये लिख दें तर्जुमा नंबर 1 या तर्जुमा नंबर 2, लेकिन हवाला ज़रूर दें तर्जुमे के लास्ट में। ठीक है, और आप ये दोनों भी लिख सकते हैं, तो इसमें कोई इतना मसला नहीं है। अब हम आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, मुख्तसर जवाब, मुख्तसर सवाल। नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गलत फतवा देने की किस तरह मजम्मत फरमाई। ठीक है, आप हम इसमें देखेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे कि इसका जवाब लिखकर लिखेंगे तर्जुमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स को किसी ने इल्म के बगैर फतवा दिया तो अमल करने वाले का गुनाह फतवा देने वाले पर होगा। यानी और आगे लिखा है जिसने अपने भाई को ऐसा मशवरा
دیا جبکہ اسے علم تھا کہ بھلائی اس کے علاوہ ہے تو اس نے اس سے خیانت کی۔ اس کا ترجمہ آپ مختصر سوال کے چوتھے سوال میں ایڈ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں پانچویں کی طرف۔ تو پانچواں ہے رزق حلال سے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ تو رزق حلال سے متعلق یہاں پر ہم لکھیں گے جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیچے لکھیں گے ترجمہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو اور اچھے طریقے سے اعتدال کے ساتھ روزی طلب کرو، کیونکہ کوئی انسان اپنا رزق پورا کیے بغیر نہیں مرے گا اگرچہ اس رزق کے حصول میں دیر ہو جائے۔ چنانچہ اللہ سے ڈرو اور اچھے طریقے سے روزی طلب کرو، جو حلال ہے وہ لے لو اور جو حرام ہے وہ چھوڑ دو۔ یہ سارا ترجمہ آپ انورٹڈ کوماز میں لکھیں گے اور یہ آپ اس کا جواب مکمل کر لیں گے۔ آگے ہم آ جاتے ہیں تفصیلی جواب دیں۔ تفصیلی جواب ہے بچوں، یہ یہاں پہ پہلے سوال پڑھ لیتے ہیں۔ سوال ہے حدیث نبوی کی ضرورت اور اہمیت تحریر کریں۔ حدیث نبوی کی ضرورت اور اہمیت تحریر کریں۔ اس میں کچھ بھی احادیث مبارکہ میں سے نہیں آئے گا، کچھ بھی احادیث مبارکہ میں سے نہیں آئے گا۔ تو ہم اس میں پیج نمبر 5 یعنی حدیث نبوی کا پہلا پیج سارا ایڈ کریں گے۔ مگر اب اس میں آپ کچھ چیزیں نوٹ کر لیں کہ میں نے کچھ ہیڈنگز بنائی ہیں، وہ ہیڈنگز کے ساتھ آپ جب یہ آپ لکھیں گے تو ایک تو امپریشن اچھا پڑے گا اور دوسرا آپ کو یہ پتہ لگے گا، دیکھنے والے کو یہ پتہ لگے گا کہ اس میں یہ چیزیں ہائی لائٹ ہو چکی ہیں۔ پہلے ہم لکھیں گے لفظی معنی۔ پہلی ہیڈنگ ہماری ہوگی لفظی معنی، جس میں ہم لکھیں گے حدیث کے لفظی معنی بات اور گفتگو کے ہیں، دیٹس آل۔ یہاں تک آپ اس کو لکھ لیں گے، یہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ سیکنڈ میں ہم آ جائیں گے اصطلاحی معنی، یعنی جیسے میں نے یہ اوپر لکھا ہے، چھوٹی سی ہیڈنگ بنائیں گے۔ اس میں شرعی اصطلاح میں وہ قول اور عمل جس کی نسبت نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو، حدیث کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا ہو جائے گا۔ تھرڈ میں ہم آ جائیں گے حدیث نبوی۔ تھرڈ ہماری ہیڈنگ ہوگی حدیث نبوی۔ نبی کریم یہاں سے شروع ہوگا، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریر، یعنی کوئی ایسا کام جو آپ کی موجودگی میں کیا گیا اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی ہو، کا مجموعہ حدیث نبوی کہلاتا ہے۔ ابھی تک ہماری 3 ہیڈنگز کمپلیٹ ہوگی۔ ٹوٹل اس پیج میں 9 ہیڈنگز ہے، 9 ہیڈنگز ہیں جو آپ نے دینی ہے۔ آگے ہم آ جاتے ہیں، جیسا کہ لکھا ہوا ہے حدیث نبوی کی فضیلت اور اہمیت، یہ والی ہیڈنگ نہیں لکھیں گے کیونکہ یہ تو پہلے ہی پیج میں ایڈ ہے۔ ہم اس کی دوسری ہیڈنگ بنائیں گے جس میں ہے دین کی تعلیمات کا سرچشمہ، اور تو یہاں سے لکھیں گے نبی کریم خاتم النبیین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ دین کی تعلیمات کا سرچشمہ اور رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس لائن کی ہیڈنگ ہوگی دین کی تعلیمات کا سرچشمہ۔ تھوڑا ہٹ کے کریں گے، الگ سے کریں گے تاکہ دیکھنے والے کو پتہ لگے کہ بچے نے اس میں محنت کی ہے۔ سیکنڈ میں 5 ہیڈنگ جو ہماری ہے وہ ہے قرآن مجید کی تشریح و تفسیر۔ کیا ہیڈنگ ہے؟ 5 قرآن مجید کی تشریح و تفسیر۔ اس کو آپ انڈر لائن کر لیں یا الگ سے پیج پہ لکھ لیں، دونوں صورتوں میں بہتر ہے۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے اہم ترین مقصد قرآن مجید کی تشریح و تفسیر اور اس کا عملی نمونہ فراہم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ یہاں تک آئے گا، قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے حدیث نبوی اہم ذریعہ ہے۔ یہاں تک یہ کمپلیٹ کر لیں گے، 5 ہیڈنگز جو ہیں یہاں تک کمپلیٹ ہو جائیں گی۔ اور اب آ جائیں گے چھٹی ہیڈنگ یعنی 6 ہیڈنگز کی طرف، جس کا نام ہے، جس کو ہم دیں گے زندگی کے لیے عملی نمونہ۔ یہ ہیڈنگز ہم دیں گے زندگی کے لیے عملی نمونہ، پھر سے بتا رہی ہوں، اس کو آپ انڈر لائن کر لیں۔ بطور مسلمان ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اپنی زندگی کے لیے عملی نمونہ بنائیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں ہیڈنگ نمبر 7 کی طرف۔ ہیڈنگ نمبر 7 ہے کہ حکم خداوندی۔ کیا ہے؟ حکم خدا نہیں سوری یہاں پہ آئے گا اطاعت رسول۔ حکم خداوندی تو نیکسٹ والا ہے، یہاں پہ آئے گا اطاعت رسول۔ 7 ہیڈنگ ہے اطاعت رسول۔ ہماری زندگی نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کے مطابق ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی بات کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے۔ آپ چاہے تو عربی یاد کر لیں، اتنی کوئی مشکل نہیں ہے، اور اگر آپ کے بغیر آپ وہاں لکھ سکتے ہیں مارکر سے۔
لیکن اگر آپ کو مشکل لگ رہی ہے تو آپ لکھ دیں ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع مت کرو۔ سیکنڈ میں ہم لکھیں گے ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور جو کچھ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا فرمائے تو اسے لے لو، اور جسے تمہیں منع فرمائے تو اس سے رک جاؤ۔ ٹھیک ہے، یہاں تک ہمارا یہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ نہیں، ہمارا یہاں تک ہی کمپلیٹ ہوگا، پہلی آیت تک ہم نے یہ پہلی آیت تک ہی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک ہی کریں گے، اور کیونکہ ہماری ہیڈنگ نمبر 8 جو ہے وہ ہے حکم خداوندی۔ ٹھیک ہے، وہ ہے حکم خداوندی، وہ آپ نے سیکنڈ آیت لکھنی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں آیت نمبر یہ آیت کے اوپر حکم خداوندی جو ہے ہیڈنگ نمبر 8 لکھنی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کا ترجمہ لکھ کے: اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا کریں اسے لے لو، اور جس سے تمہیں منع فرمائے تو اس سے رک جاؤ۔ اب آ جاتی ہے لاسٹ ہیڈنگ نمبر 9، جس کو کہیں گے حاصل کلام۔ حاصل کلام کا مطلب تمام جو ہم نے اوپر سے نیچے تک پڑھا ہے اس سارے کا حاصل کلام کیا ہے۔ ان آیت سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ہمارے لیے زندگی گزارنے کا معیار حضور اقدس خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و افعال ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس پیج میں ہم نے اپنی طرف سے ہیڈنگز بنائی ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ حدیث کے پہلی ہیڈنگ ہے لفظی معنی، دوسری ہیڈنگ ہے اصطلاحی معنی، تیسری ہیڈنگز ہے حدیث نبوی، چوتھی ہیڈنگز ہے دین کی تعلیمات کا سرچشمہ، پانچویں ہیڈنگ ہے کہ حدیث نبوی، اور چھٹی ہیڈنگ ہے زندگی کے لیے عملی نمونہ، اور ساتویں ہیڈنگ ہے اطاعت رسول پاک، اور آٹھویں ہیڈنگ ہے حکم خداوندی، اور نویں ہیڈنگ ہے حاصل کلام۔ تو یہاں تک ہمارا تفصیلی جواب مکمل ہو چکا جائے گا۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ ہماری جو سرگرمی ہے، جس طرح اسماء الحسنی ہے، الاسماء الحسنی، یہ آپ نے یاد کر لینے ہیں۔ ٹھیک ہے، الرحمن نہایت مہربان، المالک البادشاہ سلام و سلامتی دینے والا، المہیمن حفاظت فرمانے والا، الجبار بہت زبردست، الخالق پیدا کرنے والا، المصور شکل و صورت عطا کرنے والا، القہار سب پر غالب، الرزاق بہت رزق دینے والا، العلیم بہت جاننے والا، الرحیم ہمیشہ رحم فرمانے والا، القدوس ہر عیب سے پاک، المؤمن ایمان بخشنے والا، امان بخشنے والا، العزیز عزت اور غلبے والا، المتکبر بہت بڑائی والا، الباری عدم سے وجود میں لانے والا، الغفار بہت بخشنے والا، الوہاب بہت عطا فرمانے والا، الفتاح بڑا مشکل کشا، القابض روزی تنگ کرنے والا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے سارے اسماء الحسنی یاد کر لینا۔ اس میں سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں سے لازمی آ جاتے ہیں، فل ان دی بلینک میں آ جاتے ہیں، آگے سے چوز آنسرز میں آ جاتے ہیں، یہ آپ نے کر لینے ہیں۔ اس میں سے لازمی آنسر آ جاتا ہے یہ، اور یہ والا جو آنسر ہے تفصیلی جواب دیں حدیث نبوی کی ضرورت اور اہمیت، یہ بہت امپورٹنٹ ہے بچوں، اس کو آپ نے لازمی یاد کرنا ہے۔ اسی طرح اس طرف آ جاتے ہیں جو مشق ہے اس کی، درست جواب کا انتخاب کریں۔ کوئی ایسا کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا ہو اور آپ نے خاموشی اختیار کی ہو، کہلاتا ہے، کیا کہلاتا ہے؟ صفت، قول، تقریر یا عمل؟ کیا کہلاتا ہے؟ یہ آپ کہیں گے عمل۔ ٹھیک ہے، اسی طرح قرآن مجید کی توضیح و تشریح کا پہلا عملی ماخذ ہے حدیث نبوی، عمل اہل بیت، عمل صحابہ کرام، عمل تابعین، تو یہ بے شک عمل حدیث نبوی ہے۔ تھرڈ میں آ جاتا ہے حدیث مبارک کے مطابق رزق میں وسعت ہوتی ہے سیر و سیاحت سے، صلہ رحمی سے، تجارت سے، علم حاصل کرنے سے، صلہ رحمی سے۔ غلط مشورہ دینے کو قرار دیا گیا ہے خیانت، گناہ، جھوٹ، خود غرضی، خیانت۔ ٹھیک ہے، اب اس پہ ٹک کریں گے۔ اسی طرح گناہ کبیرہ میں سے ہے بخل، والدین کی نافرمانی، فضول خرچی، اونچا بولنا، تو اس میں آئے گا سیکنڈ والا، دوسرا والا، والدین کی نافرمانی۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ جو چیپٹر ہم نے پڑھا ہے، مختصر جواب اور تفصیلی جواب
کے حوالے سے جو مشق ہم نے حل کی ہے، جو اس کے اسماء الحسنی پڑھے ہیں اور جو درست جواب کا انتخاب کیا، یہ سارا آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس میں میں نے آپ کو امپورٹنٹ کویسچنز آنسرز کا بھی بتا دیا ہے اور شارٹ آنسر کویسچنز کا بھی بتا دیا جو الگ سے آتے ہیں، ہیڈنگز بھی ایڈ کروائی ہیں۔ پھر بھی اگر آپ کو سمجھ یہ والے پیج کو اگر آپ دیکھ لیں اور آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ پلیز کومنٹس میں مجھے بتائیں۔ اگلی ویڈیو تک ملتے ہیں، تو اس سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو پتہ لگ جائے کہ اگلا لیسن ہم کرنے والے ہیں۔ اگلا لیسن ہمارا ایمانیات اور عبادات ہیں جو ہم نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔